लारेब ने किताब बंद करके मेज पर जैसे ही रखी, टेबल लैंप बंद किया और लेटने ही लगी थी कि उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी थी। कमरे में ज़ीरो का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने झुककर साइड टेबल पर पड़े फ़ोन को देखा। वो समझ गई थी कि इस वक्त वजदान का मैसेज होगा। वो रोज़ाना रात को सोने से पहले उसे गुड नाइट का मैसेज ज़रूर करता था। इस वक्त 12:15 बज रहे थे। लरेब की आदत थी कि वो सोने से पहले कम से कम 20-25 मिनट किसी किताब का मुताला ज़रूर करती थी। इन दिनों वो एक दिलचस्प किस्म का नावल पढ़ रही थी। वो रोज़ इसके 15-20 सफ़हात ज़रूर पढ़ती थी, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना और ऑफिस जाना होता था। इसलिए वो रात 11 बजे सो जाती थी। बहरहाल उसने मैसेज का जवाब देकर सेलफोन मेज़ पर रख दिया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैसेज टोन एक बार फिर बज उठी। लगता है वजदान साहब को नींद नहीं आ रही, इसीलिए मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। लारेब खुद में ही बड़बड़ाई और फ़ोन दोबारा उठाया, लेकिन इस बार मैसेज वजदान की तरफ से नहीं, किसी अनजान नंबर से था, जिसमें कोई तस्वीर भेजी गई थी। लारेब को तजस्सुस हुआ कि वो नंबर किसका है। पहले तो वो नंबर पर गौर करती रही, गोया याद करने की कोशिश करती रही हो, लेकिन उसकी याददाश्त में वो नंबर नहीं था। बिलाखिर उसने मैसेज ओपन कर दिया। जैसे ही उसने वो तस्वीर देखी तो वो उछल कर बैठ गई, जैसे पलंग में स्प्रिंग लगे हों। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर उसकी और वजदान की थी, जिसमें वो मोहब्बत पाश नज़रों से वजदान की तरफ देख रही थी, जबकि वजदान मुस्कुरा रहा था। दोनों किसी रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे और मेज़ पर खाना पड़ा हुआ था। ये तस्वीर किसने बनाकर भेजी है? लारेब बौखला कर बुड़बुड़ाई। वो चंद लम्हे कुछ सोचती रही। इस नंबर पर कौन हो तुम और ये तस्वीर भेजने का क्या मकसद है? ये लिख कर रिप्लाई कर दिया और बेताबी के साथ जवाब का इंतज़ार करने लगी। 2 मिनट गुजर गए, लेकिन अनजान शख्स ने उसका मैसेज ना देखा। तभी उसने एक और मैसेज भेजा। प्लीज़ बताओ, कौन हो तुम? जवाब दो। लेकिन इस बार भी वही सूरत हाल रही। वो फ़ोन बंद करने ही लगी थी कि अनजान शख्स की तरफ से जवाबन मैसेज मौसूल हुआ। तुम्हारा दोस्त। ये पढ़कर लरेब के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात उभरे। उसने लिखा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मैं मर्दों से दोस्ती रखना पसंद नहीं करती। अपना नाम और ये तस्वीर भेजने का मकसद बताओ। तो वजदान तुम्हारा क्या लगता है? वो भी तो तुम्हारा दोस्त ही है ना? मैं भी दोस्त बनना चाहता हूँ। लारेब के हाथ कांपने लगे। उसके लिए ये ख्याल ही तकलीफदेह था कि किसी अनजान शख्स को उसकी और वजदान की दोस्ती का इल्म था। हालांकि उसने अपनी तरफ से इस दोस्ती को इंतहाई खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इसकी वजह उसके घर वाले और रिश्तेदार थे। उसके खानदान में किसी भी पार्टी को अगर ये पता चल गया कि लारेब किसी लड़के से दोस्ती में है, तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वजदान न सिर्फ उसका दोस्त बल्कि कुलीग भी था। लारेब कंप्यूटर ऑपरेटर थी, जबकि वजदान सुपरवाइज़र था, और यूं इस तरह बात होते होते दोस्ती तक पहुंच गई थी, और फिर रफ्ता रफ्ता एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसको लगता था कि वजदान भी उसे पसंद करता है, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी अभी तक एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया था। लारेब समझती थी कि उसे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। दरहकीकत वो चाहती थी कि वजदान उससे इजहार मोहब्बत करे और बात आगे बढ़े। ऑफिस में काम करने वालों के साथ वजदान का रवैया बहुत अच्छा था। सब लोग उसकी तारीफ करते दिखाई देते थे। यही वजह थी कि लारेब को भी उसमें कोई हामी दिखाई नहीं देती थी। आज वजदान ने उसे डिनर की दावत दी तो वो इनकार ना कर सकी और उसकी दावत कबूल कर ली। उसने घर वालों को फ़ोन करके कह दिया था कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा लेट हो जाएगी। उसका ख्याल था कि वजदान आज उसे न सिर्फ इजहार मोहब्बत करेगा, बल्कि मुमकिन है उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देगा। जब वो रेस्टोरेंट में पहुंची, जिसकी लोकेशन वजदान ने शाम में ही भेज दी थी, वजदान एक टेबल पर बैठा उसका मुंतजिर था। सब कुछ उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ था।
ڈنر کرنے کے بعد وجدان نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لاریب یہ سن کر پھولے نہیں سمائی اور شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس سے شادی پر راضی ہے۔ عین اسی لمحے وجدان کو ایک ایمرجنسی فون آ گیا، جس کی وجہ سے اسے فوراً وہاں سے جانا پڑ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی خاموشی سے ان کی تصویر بنا لے گا۔ کیا سوچ رہی ہیں میڈم؟ لاریب سوچوں میں گم تھی جب انجان شخص کا نیا میسج آ گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر، میں نے کہا نا کہ میں مردوں سے دوستی نہیں کرتی، اور رہی بات وجدان کی تو وہ میرا کولیگ ہے اور کچھ نہیں۔ اب مجھے میسج نہ کرنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ لاریب نے میسج بھیجا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی اور دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک بار پھر میسج ٹون بج اٹھی۔ وہ میسج دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن دیکھنا پڑا۔ اب کی بار انجان آدمی نے لکھا تھا، ٹھیک ہے تم مجھ سے دوستی بے شک نہ کرو، لیکن تمہیں میری ڈیمانڈ پوری کرنا ہوگی، اور اگر تم نے میری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو میں یہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دوں گا۔ لاریب کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ سوشل میڈیا پر تصویر پوسٹ کرنے کا مطلب اس کی بدنامی تھا۔ اس کا تعلق متوسط مگر ایک معزز گھرانے سے تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی جنہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر غلطی سے بھی یہ تصویر اس کے بھائی ذیشان نے دیکھ لی تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ وجدان اور اسے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ وہ 4 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا ذیشان تھا، اس سے چھوٹا ریحان، پھر لاریب اور سب سے چھوٹی رامین تھی۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے جبکہ وہ اور رامین غیر شادی شدہ تھی۔ وہ جاب کرتی تھی جبکہ رامین ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ دونوں بہنوں کا کمرہ ایک ہی تھا۔ چونکہ ان دنوں رامین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے اس سلسلے میں وجدان سے بات کرنی چاہیے۔ اس کو ایک دم سے خیال آیا تو اس نے وجدان کو فون کر دیا۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی لیکن وجدان نے فون نہ اٹھایا، شاید وہ سو چکا تھا۔ لاریب نے جھنجھلا کر موبائل میز پر رکھ دیا اور ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی کہ اب کیا کرے۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر میسج آ گیا، جی میڈم تم نے جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں؟ لاریب نے غصے سے کہا۔ عین اسی وقت میسج دیکھ لیا گیا اور چند لمحوں کے بعد ہی جواب بھی آ گیا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت پریشان ہو، چلو کوئی بات نہیں، تم اب سو جاؤ، ہم کل بات کریں گے، میں تمہیں کل اپنی ڈیمانڈ بتاؤں گا، اور ہاں یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا، بس تم میری ڈیمانڈ پوری کر دو، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا۔ ڈیمانڈ؟ لاریب بڑبڑائی، پھر اس نے میسج ٹائپ کیا، کیسی ڈیمانڈ؟ کیا چاہتے ہو تم؟ لیکن دوسری طرف سے جواب نہ آیا کیونکہ اجنبی آف لائن ہو گیا تھا۔ لاریب نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کافی دیر تک اس صورتحال کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی نیند رفو چکر ہو چکی تھی۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں لیتی انجان شخص کے بارے میں سوچتی رہی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ سوچتے سوچتے بلاخر وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جب وہ اٹھی تو صبح کے 7:15 بج رہے تھے۔ وہ چونکہ رات کو دیر سے سوئی تھی اس لیے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ یک دم انجان نمبر سے بھیجی گئی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اپنے سیل فون کو گھور رہی تھی کہ اسی اثناء میں اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ لاریب، کیا آج تم نے آفس نہیں جانا؟ امی نے پوچھا۔ رکشے والا آ چکا ہے، جانا ہے امی، لاریب نے جواب دیا۔ اس کا پریشانی والا لہجہ دیکھ کر امی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ نہیں امی، کیا ہونا ہے اور میں کیوں پریشان ہوں گی؟ لاریب نے گھبراہٹ امیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ پریشان تو تھی
لیکن اس نے کمال مہارت سے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چائے تیار کی، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بھی بنا لیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گی، لاریب بولی۔ یہ سچ تھا کہ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ تو کیا خالی پیٹ آفس جاؤ گی؟ مجھے بھوک لگی تو باہر سے کچھ منگوا کر کھا لوں گی، لاریب نے کہا۔ اچھا چائے تو پیتی جاؤ، امی بولی۔ جی اچھا امی۔ امی چلی گئیں تو لاریب اٹھی، الماری سے استری ہوا لباس نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر باورچی خانے میں گئی تو امی اس کا چائے پر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کپ اٹھایا اور جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ آرام سے، منہ جل جائے گا، امی نے اسے ٹوکا۔ امی آفس سے دیر ہو رہی ہے، 8 بجنے والے ہیں، لاریب بولی اور جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں جاب چھوڑ دو، امی بولی۔ تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ امی جاب میں اپنے شوق کی خاطر کرتی ہوں، امی کو جواب دے کر اس نے کپ میز پر رکھا اور بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ کپ میں چائے بھی باقی تھی۔ رکشا اس کے گھر کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے رکشا آگے بڑھا دیا۔ بی بی جی، آج آپ لیٹ نہیں ہوگی؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ وہ ادھیر عمر آدمی تھا۔ ہاں چاچا، آج آنکھ دیر سے کھلی تھی، لاریب بولی۔ اس کے بعد آٹو رکشے میں خاموشی چھا گئی۔ جب وہ آفس پہنچی تو 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ وہ ہینڈ بیگ سنبھالے وجدان کے کمرے کی طرف بڑھی اور ابھی دستک دینا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وجدان کی شکل دکھائی دی۔ وہ لاریب کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر چونکا۔ لاریب، خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، وجدان نے کہا۔ رات آپ نے فون بھی کیا تھا لیکن میں سو گیا تھا، اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ وہ ایک ہینڈسم اور نوجوان آدمی تھا، اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ لاریب نے کہا۔ ہاں بالکل، آئیں کینٹین چلتے ہیں، وجدان نے کہا۔ چائے بھی پی لیں گے۔ وہ دونوں کینٹین میں آگے۔ وجدان نے ویٹر کو 2 چائے لانے کی ہدایت کی، پھر وہ لاریب کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تب لاریب نے اپنے سیل فون میں تصویر کھول کر اسے دکھائی۔ تصویر دیکھ کر وجدان کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تصویر، یہ کس نے بنائی ہے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، لاریب فون میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ رات کو کسی انجان نمبر سے تصویر مجھے بھیجی گئی تھی۔ تصویر بھیجنے والا جانتا ہے کہ ہم دونوں دوست ہیں، لیکن اس کا تصویر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وجدان کے لہجے میں اب کی بار پریشانی تھی۔ جواب میں لاریب نے اجنبی سے واٹس ایپ پر ہونے والی گفتگو بتا دی۔ وجدان بڑی توجہ سے سنتا رہا، اس کی کشیدہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھری تھیں۔ لاریب خاموش ہوئی تو وہ بولا، یعنی اس نے پہلے کہا کہ وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہو سکتا ہے یہ گھٹیا آدمی اور کیا چاہتا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کی جان لے لوں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو تنگ کرے، وجدان دانت کچکاتے ہوئے بولا۔ میں تو خود پریشان ہوں، ویسے آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا پھر رشتہ دار ہے، وجدان کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، کیونکہ اس نے آپ سے بات کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی چاہنے والا ہو اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر برا مان گیا ہو۔ میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، لاریب قدرے خفگی سے بولی، اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ہونے کو تو اس دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لاریب، وجدان نے نرم لہجے میں بولا۔ بہرحال شام تک انتظار کر لیں، دیکھیں کہ یہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسی دوران چائے آ گئی تو وجدان کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ پھر جیسے ہی ویٹر گیا تو اس نے پھر سے بات شروع کی۔ مجھے لگتا ہے وہ گھٹیا آدمی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا۔ میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے، لیکن میں پیسے کہاں سے ادا کروں گی؟ اگر میرے گھر والوں کو معلوم ہوا تو بہت برا ہوگا۔
میرے بھائی بہت سخت مزاج ہیں، وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ لاریب پریشانی سے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وجدان نے اس کی ڈھارس بنائی۔ ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ گھٹیا انسان کون ہے۔ لاریب نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ چائے پئیں، وجدان نے کہا تو اس نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ لاریب کا سارا دن کام کرتے گزر گیا۔ شام کو وہ گھر پہنچی تو بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے چائے بنوائی اور لون میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چائے پی رہی تھی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بج اٹھی۔ لاریب کا دل ایک بار پھر دھڑکا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور فون اٹھا کر میسج دیکھا۔ اسی نمبر سے اسے میسج آیا تھا۔ لاریب نے ہونٹ بھینچے ہوئے میسج کھولا۔ لکھا تھا، جی لاریب میڈم، کیسی ہو؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ یقیناً تم نے میرے بارے میں وجدان سے بات کی ہوگی۔ وہ چند لمحے غور سے میسج دیکھتی رہی، پھر اس نے واٹس ایپ پر اس نمبر پر کال کر دی۔ دوسری طرف گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈی پی پر ایک پھول کی تصویر تھی۔ تیسری گھنٹی کے بعد فون کاٹ دیا گیا۔ لاریب نے جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ فون کیا، لیکن اجنبی نے پہلی ہی گھنٹی کے بعد فون کاٹ دیا۔ وہ تھک ہار کر میسج لکھنے لگی۔ آخر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ فون نہ کرو، کیونکہ میں تمہارا فون نہیں سنوں گا۔ جواب آیا، پھر ایک اور میسج آیا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میری آواز سن کر تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو گی تو تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہونے والی۔ میں پولیس میں رپورٹ کرتی ہوں۔ کوشش کرو، لیکن اس سے پہلے ہی تمہاری اور وجدان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی۔ میری نظریں تم پر ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم ابھی اپنے گھر میں موجود ہو۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ساتھ ہی غصے والا ایموجی بھی بھیج دیا۔ جواب میں اجنبی نے ہنسنے والا ایموجی بھیج دیا۔ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ؟ لاریب کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ ابھی تو نہیں، البتہ اگر تم نے میری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو شاید دماغ خراب ہو جائے، اور اگر میرا دماغ خراب ہو گیا تو میں تمہاری تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ پھر اس نے میسج لکھ بھیجا، سوری، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکوں گی۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ 20 لاکھ دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا نا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو اپنے بھائیوں سے مانگ لو، وہ کافی امیر ہیں۔ کیا کہہ کر مانگوں؟ کیا تم پاگل ہو؟ کچھ بھی کہہ لو، اپنی کسی سہیلی کی بیماری کا بہانہ کر لو، لیکن مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ لاریب جواب میں کچھ لکھتی، عین اسی وقت اس کی امی کی آمد ہوئی۔ وہ چائے کے برتن اٹھانے آئی تھی، لیکن جب انہوں نے کپ میں چائے دیکھی تو وہ حیران ہوئی۔ لاریب! اور لاریب یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں میں کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گھاس پر گر پڑا، جسے اس نے جلدی سے اٹھا لیا۔ امی حیرت بھری نظروں سے اس کی حرکت دیکھ کر جائزہ لے رہی تھی۔ کیا بات ہے لاریب، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کچھ نہیں امی، تم نے چائے بھی نہیں پی، انہوں نے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری بچی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں کوئی راستہ نکال لوں گی۔ امی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاریب نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بہانہ بنایا۔ اب اچانک آ گئی تو میں ڈر گئی۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، امی نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ لاریب اس وقت تک ان کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ کچن میں نہ چلی گئی۔ اس نے سیل فون کی طرف دیکھا۔ اجنبی کے کئی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ جواب نہیں دیا مس لاریب، میں تمہارے جواب کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد ایک اور دھمکی امیز میسج تھا۔ یہ میرا آخری میسج ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے 3 دن کے بعد مجھے 20 لاکھ نہ دیے تو میں تم دونوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا۔ صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ گڈ بائے۔ لاریب بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سخت پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔
کچھ سوچ کر اس نے اس نمبر پر فون کیا، لیکن حسب توقع وہ آف لائن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا کیونکہ لاریب نے اس کے نمبر پر فون کیا تھا۔ کمینہ کہیں کا، لاریب جھنجھلائی۔ پھر اس نے وجدان کو فون کر دیا۔ وجدان نے اسی وقت فون اٹھا لیا۔ جی بولیں لاریب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس گھٹیا شخص کا دوبارہ میسج آیا۔ جی ابھی اس سے بات کر رہی تھی، لاریب بولی۔ او اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے 20 لاکھ مانگے ہیں۔ کیا 20 لاکھ؟ وجدان کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اسے 20 لاکھ نہ دیے تو وہ ہماری تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ اس نے مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ لاریب خوف بڑے لہجے میں بتانے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو، یہ تو واقعی ہی پریشانی کی بات ہے۔ اب کی بار وجدان کے لہجے میں بھی پریشانی کا عنصر موجود تھا۔ تو پھر آپ کیا کریں گی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لاریب نے جواباً کہا۔ اب مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ وجدان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں اس گھٹیا شخص کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھتی ہوں، لاریب بولی، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ میرے بھائی تو ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری غلطی تھی کہ میں آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ وجدان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں مس لاریب، میری وجہ سے آپ کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ میں پریشان تو ہوں وجدان، لاریب نے دل گرفتی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ اگر ایک بار بدنامی کا داغ لگ گیا تو پھر ساری زندگی یہ پیچھا کرتا رہے گا۔ خیر میں کچھ کرتی ہوں، جو بھی کریں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، وجدان نے تلقین کی۔ اور ہاں، اس موقع پر میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ شکریہ کہنے کے ساتھ ہی لاریب نے فون رکھ دیا اور ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل اس کمپنی میں جائے گی جس کی سم وہ اجنبی استعمال کر رہا تھا۔ شاید اس نمبر کی معلومات مل جائیں۔ اس امید کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کیا بنا لاریب؟ جیسے ہی وہ آفس کی رخداری میں داخل ہوئی، وجدان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس گھٹیا شخص کا دوبارہ فون آیا۔ پلیز آہستہ بولیں۔ او سوری، وجدان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن راہداری میں سوائے ان دونوں کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ نہیں، اس کا دوبارہ فون نہیں آیا۔ لاریب نے وہیں بات آگے سے شروع کر دی جہاں سے اس نے وجدان کو ٹوکا تھا۔ میں نے اس کے نمبر پر فون بھی کیا تھا، اس کی آواز سننا چاہتی تھی، لیکن اس کا فون بند تھا، یہاں تک کہ وہ واٹس ایپ پر بھی آف لائن ہو چکا تھا۔ بہرحال وہ کب تک بچے گا؟ میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب کیا کریں گی؟ وجدان بھی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ میں آج اس کمپنی کے آفس جاؤں گی جس کی سم وہ گھٹیا شخص استعمال کر رہا ہے، لاریب نے اپنا منصوبہ بتایا، اور اس کے خلاف شکایت درج کرواؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ کمپنی والے مجھے اس کے متعلق معلومات دے دیں گے۔ جیسے ہی مجھے معلومات ملیں گی میں فوراً پولیس میں اس کے خلاف درخواست دے دوں گی۔ وجدان پرسوچ نظروں سے اس کی طرف چند لمحے دیکھتا رہا، پھر بولا، لاریب، کمپنی والے آپ کو سم کے متعلق معلومات نہیں دیں گے کیونکہ یہ ان کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ وہ نمبر مجھے دیں۔ اس کمپنی میں میرا ایک واقف کار موجود ہے، میں اسے اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ آپ کا نہیں، میرا بھی مسئلہ ہے۔ اور ہاں، پولیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ ہم دونوں کی بدنامی ہوگی اور پولیس الگ سے پریشان کرے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کم سے کم اس اجنبی کے بارے میں معلوم تو ہو جائے گا۔ لاریب اس کی باتوں سے متاثر ہوئے بولی، ہاں بالکل، اس کے بعد ہم مل کر اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ وجدان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ مجھے نمبر دے دیں۔ لاریب نے اپنے موبائل سے اس اجنبی کا نمبر جسے اس نے گھٹیا شخص کے نام سے سیو کیا ہوا تھا
وجدان کو دے دیا۔ وہ اپنے دوست کو فون کرنے میں مصروف ہو گیا تھا تو لاریب اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت پر امید تھی کہ وجدان ضرور اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وجدان کا میسج آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، میں نے اپنے دوست کو وہ نمبر دے دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، I love you so much۔ آخری الفاظ پڑھ کر لاریب کا چہرہ کھل اٹھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنا مسئلہ بھول ہی گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وجدان کا مسکراتا چہرہ ابھر آیا تھا۔ جواب میں اس نے بھی love you too کا میسج بھیج دیا تھا۔ اجنبی شخص کی طرف سے دی گئی مہلت کے 2 دن گزر گئے تھے، اب صرف 1 دن رہ گیا تھا، اس کے بعد مہلت ختم ہو جانی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ لاریب سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو رامین اپنے بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ لاریب نے اس سے کوئی بات نہ کی، شاید اس نے اس کی پڑھائی میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنا موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ ایک دم سے اس کی موبائل کی میسج ٹون بجی۔ لاریب کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ رامین نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی دوران وہ فون اٹھا چکی تھی۔ اسی گھٹیا شخص کی طرف سے میسج بھیجا گیا تھا۔ لاریب نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کھولا۔ لکھا تھا، ہیلو مس لاریب، مہلت میں دیے گئے 3 دن میں سے 2 دن گزر چکے ہیں۔ تمہارے پاس کل کا آخری دن ہے، اور ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم وجدان کے ساتھ مل کر مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وجدان نے فون کمپنی میں اپنے کسی واقف کار سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن یاد رکھو وجدان کو روک دو، ورنہ تمہیں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنا لمبا اور دھمکی میز میسج پڑھ کر لاریب خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے میسج کاپی کر کے وجدان کو بھیج دیا۔ اتفاق سے وہ جاگ رہا تھا۔ جواباً اس نے فون کر دیا۔ گھنٹی کی آواز خاموش فضا میں ابھری۔ رامین نے بھی ایک بار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ باجی، اس وقت کس کا فون ہے؟ میرے آفس سے ہے، لاریب کہتی ہوئی اٹھ کر بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ ہیلو لاریب۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے وجدان کی بے تاب آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ گھٹیا آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے فون کمپنی میں اپنے کسی واقف کار سے رابطہ کیا ہے۔ وہ کول ڈاؤن لاریب، وجدان نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ پریشان نہ ہو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دوست نے اس کے متعلق معلومات دی ہیں۔ یہ سن کر لاریب کے چہرے پر تجسس کے آثار پیدا ہو گئے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام اسلم سلیمان ہے۔ وجدان بتانے لگا، وہ گلبرگ کا رہنے والا ہے۔ میں نے وہاں جا کر اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن افسوس کہ مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نام کا آدمی گلبرگ میں ایک فلیٹ میں رہتا تھا، لیکن کافی عرصہ ہوئے وہ فلیٹ فروخت کر کے جا چکا ہے۔ آپ یاد کریں، اسلم سلیمان نام کا کوئی شخص آپ کے خاندان میں تو نہیں ہے؟ میرے خاندان میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سوچیں، وجدان بولا۔ میں بھی اس شخص کو تلاش کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اب میں اس کا فون ٹریس کرواؤں گا۔ اس طرح ہم پولیس کو لے کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اب میں فون رکھتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، وجدان نے فون رکھ دیا تو لاریب بھی بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بستر پر آ گئی۔ اس دوران رامین کتاب رکھ کے سو چکی تھی۔ لاریب نے فون ٹیبل پر رکھا، لائٹ بند کی اور بستر پر دراز ہو کر اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعہ ہی اس نام کا کوئی فرد اس کے خاندان میں ہے بھی یا نہیں۔ ویسے تو اسے اپنے سارے کزنز کے نام یاد تھے، لیکن یہ نام وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ کیا بات ہے باجی، کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ لون میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب رامین وہاں چلی آئی اور اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آج اتوار تھا اور دونوں بہنیں گھر پر تھی۔ کچھ نہیں باجی، میں چند دن سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کچھ پریشان سی ہیں، رامین بولی۔
آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکالوں۔ لاریب کو اس پر اعتبار تھا، وہ پیٹ کی ہلکی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنا مسئلہ اس سے شیئر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ساری بات اس کو بتا دی۔ رامین کا حیرت سے برا حال تھا، وہ لاریب کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آخر میں لاریب بولی، یاد کرو کہ کیا اسلم سلیمان نام کا کوئی کزن یا ہمارے دور پار کا کوئی رشتہ دار ہے؟ رامین نے گہری سانس لی اور سوچتے ہوئے بولی، نہیں باجی، اس نام کا تو کوئی بھی فرد ہمارے خاندان میں موجود نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے اس بیوقوفی کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی وجدان کے ساتھ ریسٹورنٹ جانے کی؟ بس غلطی ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ لاریب نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ رامین کو بھی اس کی فکر ہو رہی تھی، اگر بھائی جان کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ تو ویسے ہی لڑکیوں کی جاب کرنے کے خلاف ہے، جانتی ہوں۔ یہ سوچ کر ہی تو مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لاریب بولی، وجدان کہتا ہے کہ پولیس کے پاس نہ جاؤ، اس طرح میری بدنامی ہوگی۔ وجدان کی بات درست ہے باجی، لیکن رامین سنجیدہ لہجے میں بولی، یہ بھی تو سوچیں، آج مہلت کا آخری دن ہے۔ اگر کل اس نے آپ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تو… یہ بات سن کر لاریب کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، دل کی دھڑکن اچانک ہی تیز ہو چکی تھی۔ وہ پریشان کن نظروں سے رامین کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر دیکھا، اجنبی شخص کی طرف سے واٹس ایپ پر میسج تھا، میڈم، کیا پیسوں کا بندوبست کر لیا؟ آج مہلت کا آخری دن ہے۔ کس کا میسج ہے؟ رامین نے اسی ٹائم بولا۔ اسی گھٹیا شخص کا، پیسوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا، دیکھو، میں ابھی تک پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکی، پلیز تم مجھ پر رحم کھاؤ۔ جیسے ہی اس نے میسج بھیجا فوراً ہی دیکھ لیا گیا۔ پھر دوسری طرف سے جواب لکھا جانے لگا، میڈم، مجھے تم پر رحم آ گیا، تمہاری اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں مزید 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 3 دن بعد بھی تم نے پیسوں کا بندوبست نہ کیا تو پھر میں تصویر وائرل کر دوں گا۔ گڈ بائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آف لائن ہو گیا اور لاریب طویل سانس لے کر رہ گئی۔ باجی، آپ نے کیا جواب دیا؟ رامین نے پوچھا۔ جواب میں لاریب نے اجنبی شخص کے ساتھ ہونے والی گفتگو بتا دی، پھر بولی، میں وجدان سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وجدان کو میسج کر کے ساری صورتحال بتائی تو اس نے تسلی امیز جواب لکھا، آپ نے اچھا کیا، میں نے اس شخص کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے دوست سے بات کر لی ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ۔ لاریب زیر لب بڑبڑائی، اسے وجدان پر بے حد بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور اس شخص کا کھوج لگا کر رہے گا۔ دوسرے دن لاریب آفس پہنچی تو پتہ چلا کہ وجدان 2 دن کی چھٹی پر تھا۔ اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا جو دوسرے شہر کا رہائشی تھا۔ وجدان کو خبر ملی تو وہ رات کو ہی دوسرے شہر روانہ ہو گیا تھا۔ لاریب بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اسے وجدان کے عزیز کے انتقال کا افسوس تھا، لیکن اسے اپنی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ وجدان نے تیسرے دن آفس جانا تھا اور اجنبی شخص نے بھی اسے 3 دن کی مزید مہلت دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ وجدان کا دوست اجنبی شخص کی لوکیشن ٹریس کر کے بتا دے، تاکہ وہ نہ صرف اسے بے نقاب کر سکے بلکہ پولیس کے حوالے بھی کر سکے اور جلد از جلد اس سے چھٹکارا بھی پا سکے۔ یہی وجہ تھی، یہ دن اسے صدیوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ اسی شام وجدان کا فون آ گیا، لاریب، آئی ایم سوری، مجھے اپنے عزیز کے انتقال کی وجہ سے جانا پڑ گیا۔ بدقسمتی سے میرے دوست کے بھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی 3 دن کی چھٹیوں پر چلا گیا ہے، اسی لیے نمبر کی لوکیشن معلوم کرنے میں چند دن مزید لگ جائیں گے۔ یہ سن کر لاریب کو اپنی وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یوں چپ ہو گئی جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ اسی وقت وجدان کی آواز ابھری، لاریب، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟
میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وجدان نے نرم لہجے میں بولا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں۔ وجدان بولا، میں پرسوں آفس آؤں گا تو بات چیت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ لاریب نے بھی فون کان سے ہٹایا اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تیسرے دن لاریب آفس پہنچی۔ وجدان ابھی تک آفس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا چہرہ بھجا بھجا سا تھا۔ اجنبی شخص کی طرف سے دی گئی مزید مہلت کا آج آخری دن تھا۔ گزشتہ 3 دن میں اس نے ایک بار بھی لاریب سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر آج اس نے اپنی ڈیمانڈ کے متعلق پوچھنا تھا۔ یہی پریشانی اسے لاحق تھی۔ بالآخر وجدان 12 بجے آفس گیا۔ لاریب کو خبر ہوئی تو وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی، لیکن اس سے ملنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آفس کے کسی کولیگ کی نظروں میں آئے۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھی اور وجدان کے کمرے کی طرف چل دی اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اسی اثناء میں ایک چپراسی وہاں سے گزر رہا تھا تو لاریب نے اس سے پوچھا کہ ابرار، کیا تم نے سر وجدان کو دیکھا ہے؟ جی میڈم، وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہیں، اس نے بتایا تو لاریب سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت لاریب کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ بس یار، مچھلی تو جال میں پھنس چکی ہے، لیکن قابو میں نہیں آ رہی۔ میں نے تو اسے آج تک کی پھر مہلت دی ہوئی ہے۔ شام کو اس سے بات کروں گا۔ اگر نہ مانی تو اس کی اور اپنی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس سے شادی تھوڑی کرنی ہے، مجھے تو بس پیسے چاہیے۔ وجدان اور کیا کہہ رہا تھا لاریب میں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے وجود سے جان نکل گئی تھی۔ اس کے دل میں نفرت کی ایک لہر دوڑی۔ وہ جس گھٹیا شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، وجدان تھا۔ یعنی اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے پھنسایا تھا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وجدان کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اسے وجدان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ ایک بیمار ذہن اور دھوکے باز آدمی تھا۔ اگر اسے قانون کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے پولیس سے رابطہ کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس اس کے آفس پہنچ گئی۔ آفس کے لوگ پولیس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ آپ میں سے مس لاریب کون ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی میں ہوں، لاریب بولی۔ کون ہے وہ شخص جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا تو وہ اس کو لے کر وجدان کے کمرے میں آ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، یہ ہے وہ گھٹیا شخص جس نے 1 ہفتے سے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ وہ وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وجدان پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، تم ہی ہو وہ گھٹیا اور دھوکے باز شخص جس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے ریسٹورنٹ میں بلا کر ہم دونوں کی تصویر بنائی، پھر مجھے بلیک میل کرتے ہوئے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ میں نے تمہاری سب باتیں سن لی ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وجدان پریشانی سے بولا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ انسپکٹر صاحب، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بالکل بے قصور ہوں، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مگر انسپکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے آفس سے لے گئے۔ پورا دفتر تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے موبائل بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ایک موبائل میں نہ صرف وہ تصویر مل گئی بلکہ لاریب سے ہونے والی واٹس ایپ گفتگو بھی اس میں موجود تھی۔ لاریب کے گھر والوں کو اطلاع ملی تو اس کے دونوں بھائی آفس آ گئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر وہ گھٹیا شخص تمہیں بلیک میل کر رہا تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟
تمہیں بتانا چاہیے تھا، ہم اس سے نبٹ لیتے۔ ذیشان خفگی سے بولا، بھائی جان میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ دیکھو ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رکھوالے ہیں۔ بہنوں پر کوئی آنچ آئے بھائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کوئی تنگ کرے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے، ہم مسئلے کا حل نکال سکیں۔ یاد رکھو ہر انسان قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی جان، میں واقعی ہی بہت ڈر گئی تھی، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ آپ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں، میں اب جاب بھی نہیں کروں گی۔ در حقیقت اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجدان ایسا دھوکے باز اور ناقابل اعتبار نکلے گا جس نے ایک بڑی رقم 20 لاکھ روپے ہتھیانے کے لیے جال بچھایا اور اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔